बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 1 अगस्त हफ्ते का ये दूसरा वीलॉग है और अभी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं जो आपके सामने रखनी है। ख़ास तौर पर अरब ममालिक में जो मौजूद पाकिस्तानी हैं वो भी बड़े गौर से सुने। पहले मैं आपको खुलासा बताता हूँ, जो आज की रात और कल का दिन इंतहाई अहम होने जा रहा है। इस वक्त जंगी तैयारियाँ नज़र आ रही हैं। जो ईरान के ताबड़तोड़ हमले भी बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर मिसाइलों पर हुए और आबनाए हरमज़ में भी तेल का टैंकर जो निकलते हुए उड़ाया गया। उसके बाद जो बड़े और मज़ीद हमले थे इराक़ में अरबाइल में, जहाँ 7 बड़े धमाके हुए, तेल की तनसीबात समेत आग लगी हुई है। और ये इतना बड़ा हमला था कि इसके बाद तेल की कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। और इसके अगले 24 घंटों में अब अमेरिका की तरफ से टैक्टिकल जो हमलों का खदशा, जिसमें 10 अरब ममालिक में अमरीकी सफारत खानों में एमरजेंसी अलर्ट, मशरक़ वस्ता और इराक़ से अमरीकी 730 तैयारे भरकर वापसी भी शुरू। तमाम अरब ममालिक को खाली करने का मामला, जो अरब ममालिक की दरख्वास्त पर इस वक्त अमरीका समेत दूसरे ममालिक की अफवाज भी पहुँचना शुरू हो गई हैं। ज़मीनी अफवाज का भी बहुत बड़ा ख़तरा जो ईरान की तरफ से पहली दफ़ा मुसल्लह अफवाज ने आला सतह पर मुंतकिल कर दिया, जंगी प्रोटोकॉल नाफिज कर दिया। इराक़ की सरहद पर बड़े पैमाने पर ज़मीनी नकलो हरकत, रूस के जदीद तरीन हथियार भी ईरान, यूरोप की बड़ी रिपोर्ट, अमेरिका को वार्निंग और ईरान ने आज जवाब क्या देना है। इटली के कमांडोज का दस्ता भी 400 एहलकारों पर मुश्तमिल सऊदी अरब पहुंच गया। और इस मुमकिन कशीदगी में जो इराक़ कुवैत पर ताज़ा हमलों में उर्दन की भी इराक़ को धमकियाँ, और इस दौरान यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी शिद्दत, हलाकतों की यूक्रेन में 16,000 से ज़्यादा तादाद भी। और पाकिस्तान के हालात में भी अब जवाल का वक्त नज़र आ रहा है। जनरेशन जी संवार 10 बजे तैयारी का मामला, सोशल मीडिया पर नौजवानों की कॉकरोचों की तहरीक शुरू हो रही है। और नून लीग जनरेशन जी के खौफ का खुद इजहार कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को 30 दिन की डेडलाइन, नए मुतालबात, 28वीं तरमीम की आमद, इक़्तिदार के आखिरी झटके और अमन व अमान में भी खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक, वहाँ भी बहुत बड़ी जो हलाकतें भी हुई। और तहरीक इंसाफ की भी 5 अगस्त की जो तैयारियाँ, स्ट्रीट मूवमेंट में अलीमा खान को हाट में कल, और कश्मीर लॉन्ग मार्च में भी इस वक्त कश्मीरी रहनुमाओं के जो मामलात है वो भी। और इसराइल की हुकूमत, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उन्होंने एक दफ़ा फिर सेनेटर मुश्ताक को अचानक गिरफ्तार क्यों किया। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। कुछ चीज़ें खुलासे में मैंने बता भी दी, लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि अमेरिका शायद अब महदूद एटमी हथियारों की बड़ी हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो अचानक 10 मिडल ईस्ट के ममालिक, ओमान, इराक़, अरब अमारात, कतर, इसराइल, उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत, ये 10 इंतहाई अहम ममालिक में अमरीकियों को, सफारतखानों को हुक्म दिया कि फिलफोर अमरीकी मिडल ईस्ट खाली कर दें। इराक़ के अंदर से C-130 अरबाइल के जो जहाज़ नज़र आ रहे हैं, अमरीकी इदारे CNN की तरफ से जारी की गई हैं कि 10 से ज़्यादा इन ममालिक में, जो ट्रंप ने अभी, जो आपको पता है वीकेंड है और बटन दबाने का मामला भी है, तेल के ज़खायर, एटमी तनसीबात, ईरान के अंदर तमलाई और गैस की जो ज़खायर है उन पर हमला, जिसके बाद ज़ाहिर है अमरीकी अड्डे, अरब इत्तेहादियों की ऑयल फील्ड्स, ईरान के प्रिसिशन मिसाइल हमलों का निशाना होंगे। अमरीकी शहरियों को यहाँ फिलफोर निकाला जा रहा है। और जो इराक़ के हसास अड्डे हैं, वहाँ से भी सामान और एहलकारों का इनखला, इस वजह से कि जवाबी हमले जो हैं वो यहाँ अपने असासे बचाए जा सकें, मिलिट्री असासे। और सबसे बड़ा जो ख़तरनाक पहलू वो मिडल ईस्ट में अमरीकियों के अलावा जो तारकीन वतन है, उन्हें भी कहा जा रहा है कि वो अपने घरों में खुराक का ज़ख़ीरा इकट्ठा करें, पानी का ज़ख़ीरा ख़ास तौर पर, और इसके अलावा जो बिजली के मामले में आपको तो मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक्स वगैरह इकट्ठे करें। ईरान ने जो इस वक्त हदफ पे रखी हुई तनसीबात, उसमें फिर ये अंधेरों में डूब जाएंगे। खुराक समेत मिडल ईस्ट में पानी का जो सबसे बड़ा मसला शुरू हो सकता है। जो ही ईरान पर अगर ये हमले हुए, अमरीकी हमले, तो उसकी जवाबी कार्रवाई ऐसी होगी जो दुनिया ने कभी नहीं देखी हो। इसमें देखें फ़र्क जो सबसे बड़ा है कि ईरान के जो पावर ग्रिड स्टेशन है उन पर हमला हो तो ये डिसेंट्रलाइज होते हैं। एक को तबाह करें तो 24 से 48 घंटों में मुरम्मत कर लेते हैं, बाकी सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक के जो पावर ग्रिड सेंटर्स हैं ये सेंट्रलाइज्ड हैं, यानी एक तबाह हो तो फिर बाकी मिडिल ईस्ट भी अंधेरों में डूब सकता है। इसलिए अब ये जो लंबी जंग है, इसके ज़ाहिर मुआशी असरात, पेट्रोल की कीमतें, हथियारों की कमी की तो हैं, ज़ाहिर नफसियाती दबाव भी हो सकता है। इस तरह के जो बयानात दिए जाते हैं कि हमारी बात ना मानी तो हमला आर पार वाला होगा। ईरान ने लेकिन वाज़ेह तैयारी की हुई है, वो खित्ते की तमाम ऑयल फील्ड्स और बिन गुरियान एयरपोर्ट इसराइल समेत तबाही फेरेंगे। ये जो कैंप डेविड में ट्रंप की मीटिंग हुई, उसके बाद ये 24 से 48 घंटों में अभी वीकेंड पर अमेरिका का बड़ा हमला नज़र आ सकता है। और ये ईरान की तेल की तनसीबात और गैस के ज़खायर पर है। इसके अलावा इनके फौजियों की रिहाइशगाहों पर, उसमें याद रखें कि ईरान को जो अभी गुस्सा है ज़्यादा, वो जो अमेरिका ने ईरान के दूर दराज इलाकों में जो सिपाहियों की रिहाइशगाहें थी, फ़ौज के वो सोए हुए थे और वहाँ उन पर जो हमले हुए उसमें मुतअद्दिद सिपाही इनके शहीद हुए।
اس کے بعد اب ایران نے ریڈار سسٹم اور دفاعی نظام کو نشانہ بنانے کی بجائے امریکی بیرکوں کا نشانہ بنایا، فوجی اہلکاروں کو۔ ایران کے جو 18 سال کے نئے نوجوان ابھی رضاکار بھی بھرتی ہوئے تھے، ان پر حملہ تھا، جس کا اب ایران ڈھونڈ کر امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں پر حملے کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے وہ ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، پرائیویٹ رہائش گاہوں میں۔ ایران کے جو ابھی فوجی کمانڈرز ہیں، معاف کیجیے گا، انہوں نے کہا کہ ہماری جو ڈرونز کی رینج ہے وہ اردن کے ابھی امریکی ایئر بیس پر حملے کا ثبوت ہے کہ ہم اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ ایران کی جو زمینی فوج ہے اسے جنگی تیاریوں میں پروٹوکول وار ٹائمز جاری کیا گیا ہے، جو ان کے دستے ہیں زمینی دستے، جس میں اسلحہ، بختربند گاڑیاں، آرٹلری، آپ کو پتہ ہے جو خودکار توپیں اور خاص طور پر زمین سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل یا ٹینک شکن ہتھیار ہیں، یہ پاسداران انقلاب، عرش اور بسیج فوج ہیوی بندوقوں کے ساتھ، مشین گنوں کے ساتھ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، ٹینک بھی نظر آ رہے ہیں ان کے T-72، اور جنوب مغربی ایران کے شہر کی طرف ہیں۔ یہاں عراق کی سرحد بالکل قریب ہے، بصرہ سے چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور امریکی زمینی حملے کا سب سے بڑا خدشہ بھی یہاں سے ہے۔ یہ آبادان میں جو ٹینکوں کی تعیناتی ہوئی اور زمینی فوج آئی، اس میں یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بھی موجود ہے، جو ایران کی جو معیشت ہے اس کی شاہراہ ہے، حساس تیل کی تنصیبات ہیں کہ یہاں پر کمانڈو آپریشن یا ایئر بورن حملہ یعنی فضا سے پیراشوٹ کے ذریعے کیا جائے، اور شت العرب کو، اس پورے علاقے کو اس وقت سیل کیا گیا تاکہ وہ ڈیلٹا فورس یا سرحد سے کرد داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ عراق کے جنوبی حصوں میں اور کویت میں جو اس وقت امریکی فوجی تنصیبات ہیں، جہاں سے ایران کے پاس یہ اطلاعات آئی ہیں کہ زمینی فوج کا حملہ یہاں سے عین ممکن ہے، اور ایرانی فوجی جرنیلوں کے پھر اس کے بعد بیانات آئے کہ ہماری تنصیبات پر حملہ ہوا تو پھر اس کے بعد ہم عرب ممالک سمیت اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب یہ معاملہ دیکھیں، نیتن یاہو اور ٹرمپ کی جو ملاقات تھی، جس میں اس نے ایران پر اس حملے کے لیے اسے دوبارہ راضی کیا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ کیا اس نے اس ملاقات کے فوراً بعد کہ یہ تاریخ کی سب سے اہم کامیاب ملاقات ہے۔ اس کے بعد پھر کیمپ ڈیوڈ میں ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں ظاہر ہے اسرائیل آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی فوجی طاقت تو ہے بظاہر فضائی اعتبار سے خاص طور پر، لیکن ایران کے ساتھ اگر اسرائیل کا موازنہ کریں تو فوج، معیشت یا آبادی یا دفاع کے یا جغرافیہ کے اعتبار سے یہ ایران سے 10 گنا چھوٹا ملک ہے۔ یہ براہ راست ایران پر فتح یا قبضہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی حکمت عملی یہی ہے کہ ٹرمپ کو استعمال کیا جائے، امریکہ سے کروایا جائے، اور جب یہ حملے ایران کے جوابی ہوں تو وہ عرب ممالک پر ہوتے ہیں یا امریکہ پہ، اسرائیل کو اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اسرائیل کے حملے، جو ایران کے حملے ہیں اسرائیل پر، وہ تو زیادہ تر انٹرسیپٹر میزائل عرب ممالک ہی روک لیتے تھے، اسرائیل تک تو ویسے ہی میزائل پہنچنے مشکل تھے۔ پھر بھی ایران نے اس دوران بھی کم و بیش 3000 میزائل ڈرون حملے کیے ہیں اسرائیل پر، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے 500 ارب کی مالیت کے دفاعی سسٹم بھی ہے، جو اس جنگ میں اسرائیل کی مدد بھی آپ کو پتہ ہے، چاہے بمباری سے ہو، دفاعی میزائل سے ہو، انٹیلیجنس سے ہو، یہ امریکہ کی طرف سے ہے۔ باقی عرب ممالک اپنے اڈے امریکہ کو دے دیتے ہیں۔ تو اب ایران جو اپنے میزائل، ڈرون اور اس کے جو وسائل ہیں وہ بھرپور اسرائیل کے خلاف استعمال کرے گا، یعنی ڈائریکٹ اگر کرتے تو ظاہر ہے اسرائیل کا ختم ہو جاتا، لیکن اب بیچ میں عرب ممالک اور امریکہ ہیں۔ اور پھر نیتن یاہو کا الیکشن بھی، ایسے یاد رکھیں بیانیہ چاہیے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران اور اسرائیل کی حالت کیا ہوگی۔ اب اس وقت موجودہ صورتحال میں ایران عسکری طور پر تو بلا شبہ ایک طاقتور ملک نظر آ رہا ہے، معاشی طور پر بھی یہ جانتے ہیں کہ پابندیاں یہ لگی ہوئی ہیں، یہ اسرائیل جتنے طاقتور نہیں ہیں، لیکن جارحانہ صلاحیتوں سے یہ معاشی پابندیاں ہٹا سکتے ہیں، چاہے وہ ابنائے ہرمز ہو یا ان کے پاس جو دوسرے راستے ہیں۔ اب اسرائیل کی جو سب سے بڑی اخبارات ہیں وہ اس جنگ میں اپنی ناکامی کو، اپنے خفیہ آپریشنز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ایک طرف کرد جو جنگجوؤں کو، مظاہرین کو، جس میں سابقہ ایرانی صدر تک کو استعمال کرنے کی بات کی جاتی ہے، اسرائیل کی کوششیں تھی وہ ناکام ہوئیں۔ ایرانی کمانڈرز کا، سائنسدانوں کا انہیں پتہ تھا کہاں نشانہ بنانا ہے، لیکن یہ ایران کے نظام کو، خاص طور پر ان کی فوج کی سوچ اور اندرونی طاقت کو سمجھنے میں ناکام ہوئے۔ عسکری سطح پر بمباری ہوتی رہی لیکن حکومت اور نظام نہیں گرا، اور اب انہیں ایٹمی حملوں کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہے۔ سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت کے بعد یہ سپریم لیڈر جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں، ان کے آنے کے بعد یہ زیادہ اسرائیل غیر محفوظ ہو گیا۔ ایران پر حملوں اور نقصانات سے ایران زیادہ غصے میں، عرب ممالک بھی اسرائیل سے دور ہیں، ابراہم اکارڈ معاہدے میں وہ شامل بھی نہیں ابھی تک ہو سکے، اور وہاں کی عوام بھی اسرائیل سے سخت ناراض ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی عوام اس وقت اسرائیل کے حامیوں سے ناراض ہے۔ دیکھیں اسرائیل کی حکومت نے، یا معاف کیجیے گا پاکستان کی حکومت کہنا چاہیے، ابھی سینیٹر مشتاق احمد کو گرفتار کیا ہے۔ سینیٹر مشتاق فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر جاتے تھے اور یہ وہاں اسرائیل کی قید میں تھے، ابھی کشمیریوں کے لیے امداد کے لیے نکلے اور اسرائیل کی جو حامی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی قید میں آئے اور تشدد کا سامنا کیا۔ اب ان کا اعلان سوموار کو جنریشن زی کا کہ تیاری پکڑے، صبح 10 بجے سوموار کو انسانی امدادی قافلہ امن کے سفید جھنڈوں کے ساتھ یہ راولہ کوٹ لے کے جا رہے تھے اسلام آباد سے، لیکن ابھی ان کے دفتر سے انہیں اغوا کر لیا گیا۔ اب بظاہر تو آپ کو پتہ ہے لڑنا دہشت گردوں کے ساتھ تھا، لیکن یہ لڑ سینیٹر مشتاق یا عوام یا بلوچستان یا کے پی میں عوام کے ساتھ ہیں۔
ابھی کے پی میں دہشت گردوں سے جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں شمالی وزیرستان میں آج ایک میجر حافظ احسان میاں والی سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھی دہشت گردوں کے حملوں میں آج کام آ گئے. سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان کے بہت سے لوگوں کو مارنے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن سوات، دیر، خیبر، کرم یہاں آپریشن چل رہے ہیں. سوات کے اندر تو سرتوپ پر مٹا میں لڑائی چل رہی ہے، یہاں 32 کالعدم لوگوں کے ہلاک کرنے کے دعوے بھی آ رہے ہیں. لیکن مالاکنڈ، لکی مروت، ٹانک، باجوڑ، بنو، ہنگو، جنوبی وزیرستان، یہ تمام علاقے اس وقت جو ہے وہ مارا ماری دڑا دڑ ہو رہی ہے. ایک طرف کشمیر میں آپ کو پتہ ہے عوام شہید ہو رہی ہے، دوسری طرف یہاں کالعدم تنظیموں سے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. تو حالات جو ہیں وہ توقعات سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں جنریشن زی کا خوف کس قدر دماغ میں گھس چکا ہے کہ محسن نقوی کے بعد اب نون لیگ کے بڑے بڑے رہنما خود کہہ رہے ہیں، اپنی حکومت کو خود کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی جلد ہی جنتر منتر شروع ہونے والا ہے. کچی بستیوں سے بچے ڈنڈے لے کر نکلیں گے اور کچھ نہیں چھوڑیں گے. یہ خواجہ سعد نے بھی ان کو سمجھایا ہے کہ پرامن احتجاج ہونے دیں، عوام کو اکٹھا ہونے دیں، طاقت کے ذریعے ہارڈ ریاست کے ذریعے واردات نہ کریں. نتیجہ پھر یہی نکلے گا جو جنتر منتر میں ابھی دیکھا وہاں ہندوستان میں. اب تحریک انصاف کی 5 اگست کی تیاریاں عروج پہ ہیں. کشمیری یہاں مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ میں کل ان کا جو پڑاؤ ہے وہ خوشحال گڑھ میں ہے، کوہاٹ میں وہ جا رہی ہیں. اور پہلی دفعہ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین اور صوبائی وزیر بھی اب یہ اعلانات کر رہے ہیں کہ وہ بھرپور استقبال کریں گے. خوشحال گڑھ دیکھیں وہ جگہ جہاں تحریک انصاف کے نوجوانوں نے ایک بڑے عرصے سے دھرنا دیا ہوا ہے خان کے لیے. یہ خرم ذیشان یا ہجرت نامی نوجوان یہ سارے علیمہ خان کے استقبال کے لیے کل 9 بجے جو ہے کچہری چوک پر نکلنے کا اعلان کر رہے ہیں. اب اس وقت فارم 47 اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو آپ کو پتہ ہے اقتدار بچانے، اقتدار لانے، اپنی کارکردگی چھپانے اور قربانی کے بکرے ڈھونڈنے، مائنس پلس کرنے کے فارمولے چل رہے ہیں. نون لیگ اس وقت پوری کوشش ہے اور ان کی فرمائش ہے اور پیغام بھی ہیں کہ صوبے 2 کی بجائے 6 بنا دیں، 8 کی بجائے 16 بنا دیں، لیکن مریم نواز کو رکھیں 5 صوبوں میں. ایک میں حمزہ شہباز، ایک میں جنید صفدر، ایک میں علی ڈار، ایک میں عظمیٰ بخاری اور مریم نواز میں ٹاس کروا لیں، مریم اورنگزیب میں، جس کو آپ رکھنا چاہیں. لیکن سیاسی اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے صوبوں کا بٹوارا نہیں کر سکتے. اب انہیں 30 دنوں کا وقت دیا گیا کہ حکومت فارغ کر دیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومت فارغ کر کے پھر کیا ٹیکنوکریٹس آئیں گے، قومی حکومت بنے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں اور پنجاب میں نون لیگ اپنا اقتدار چھوڑ نہیں سکتے. ان کی سیاست چلتی ہی صرف ان صوبوں کی بنیاد پہ ہے. ان کی پوری سیاست، مال و دولت، لوٹ مار سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے. عوامی سطح پر ان کی آپ کو پتہ ہے مقبولیت کس لیول پہ ہے کہ خواجہ آصف فیلڈ مارشل کو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہائبرڈ نظام ہی ہماری دونوں کی نجات ہے. لیکن حالات چونکہ کنٹرول میں نہیں ہے. فارم 47 کی حکومت مظفر آباد سے لے کے خیبر تک اور کراچی سے لے کے اس وقت پنجاب تک حالات آپ کو پتہ ہی ہیں. اور اب تو ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ فوج بیرکس میں چلے جائیں اور یا پھر یہ مارشل لا لگا دیں، کیونکہ گورننس تو اس طرح ٹھیک نہیں ہوگی. یا تو آئین میں 2/3 اکثریت سے صوبوں کا خواب پورا اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں مان رہے. اب یہ بے شک پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگانے والوں کو شہید کریں، وہ بلوچستان سے ہوں، کشمیر سے ہوں، کے پی سے ہوں، جہاں سے بھی ہوں، یہ جمہوریت نظام واپس جب تک نہیں لائیں گے ان کا کام نہیں ہوگا. اب ان حالات میں دیکھیں رخصتی کے سارے لوازمات کیا پورے. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. مثال کے طور پہلے تو آپ قرآن پاک کی آیتوں میں خود دیکھیں اللہ نے کہا ہوگا کہ میں حالات کو انسانوں کے درمیان بدلتا ہوں. تو یہ بدلنا تو لازمی ہے. تاریخ کی روشنی میں آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاسی یا عسکری تاریخ کو اٹھا لیں، اس کا ایک پورا پیٹرن ہے. ڈکٹیٹر جب بھی غیر آئینی سیٹ اپ کی یا فارم 47 کی یا ہائبرڈ نظام کی ان کا زوال کا وقت ہو، اختتام کا وقت ہو، تو یہ معاشی سیاسی ناکہ بندی کر کے اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے کی بجائے، اقتدار عوام کے حوالے کرنے کی بجائے یہ سسٹم پر اصلاحات، ریفارمز کا ماڈل یا نئے نظام کا کارڈ کھیلتے ہیں. یہ ان کی رخصتی کا آخری فیز ہے جس میں فیز سیونگ اور دفاعی حربہ ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایوب خان نے 1 یونٹ بنیادی جمہوریت 1965 معیشت تباہ ہونے کے بعد، جنگ کے بعد آخری کارڈ کھیلا تھا کہ اصلاحات لا رہا ہوں، کیونکہ 10 سال اقتدار ناکام ہو گیا تھا. صدارتی نظام اور بنیادی جمہوریت کے نظام کا ڈرامہ کیا. نتیجہ طالب علم، مزدور، عوام سڑکوں پر جیسے آج ہیں. اصلاحات کے نعرے پھر وہی رہے اور وہ بھاگ گیا، اقتدار چھوڑنا پڑا. یحییٰ خان 1970 کے انتخابات میں جب اقتدار منتقلی کا ٹائم تھا، شیخ مجیب کو اقتدار دینے کی بجائے لیگل فریم ورک آرڈر کے نام پہ اصلاحات لے آیا. ان اصلاحات میں آئین میں 8ویں ترمیم کے صدر کو لامحدود اختیارات دے رہا تھا. ضیاء الحق کی طرح یہ بھی شریعت، نظام اور پھر ضیاء الحق کا انجام تو عاموں کی پیٹیوں کا. یحییٰ خان بھی اسی طرح رسوا. آپ مشرف کا آخری زوال دیکھ لیں، وہ بھی اصلاحاتی کارڈ کھیلتا رہا. لیگل گورنمنٹ سسٹم، NRO، ایمرجنسی، PCO، پھر جدید ترکی کے ماڈل. لیکن آخر میں مشرف کا کیا حال ہوا، اور یہ بھی زوال تھا بالکل اس کا. اب یہاں بھی دیکھیں اس وقت سسٹم جو ہے وہ بالکل دلدل میں گھسا ہوا ہے. جمہوری غلطیوں کا ملبہ جو ہے وہ ڈالنا ہے کسی پر
تو کبھی ترکی ماڈل، کبھی صدارتی نظام، کبھی 16 سے 20 صوبے، کبھی نئے خواب، کبھی شریعت، یہ سب اختتام کی آخری دہلیز کی نشانیاں ہیں. کیونکہ دیکھیں 3 مراحل ہوتے ہیں انقلاب کے. ایک تو راتوں رات نہیں آتا، 78 سال سے ایک نسل تو ہمیشہ ان کے جوتے اٹھاتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک جنرل اچھا ہوگا، ایک برا ہوگا، کیونکہ جوتیاں اٹھانے والے موجود ہیں. اب جو جنریشن ہے وہ جوتے دکھا بھی رہی ہے، اور خطرہ یہ ہے جو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جوتے ماریں گے بھی، کیونکہ یحییٰ خان پارٹ 2 دونوں یحییٰ کلیپس کر گئے، یحییٰ آفریدی بھی اور یحییٰ بھی. اب مارشل لا لگائیں تحریک انصاف کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نقصان تو نون لیگ پیپلز پارٹی کا ہے. ترمیمیں ساری انہوں نے خود کی ہیں. اب اس وقت جو محسن نقوی اور DGI SPR کی تقریر کے بعد اب پورے سوشل میڈیا پہ جو نظام کی تباہی بربادی کا اعتراف نظر آئے، لوگ اسے کیوں بار بار شیئر کر رہے ہیں، کیوں ان کا بار بار مذاق اڑا رہے ہیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. آپ پچھلے 4 سال سے دیکھیں ان لوگوں کی کیا باتیں آپ سنتے رہے. عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت جس میں 6.2% پر گروتھ تھی، انڈسٹری اپنی پیک پہ تھی، ایکسپورٹ اپنے عروج پہ تھی، فورن ریمیٹنس عروج پہ تھی، لوگوں کو 3 شفٹوں میں کام مل رہا تھا، افرادی قوت پوری نہیں ہو رہی تھی. عمران خان کے دور کی زراعت کے حالات دیکھیں، عمران خان خود کسانوں سے ملتا تھا، مل مالکان کسانوں کو وقت پر ادائیگی کرتے تھے. دہشت گردی کے حساب سے وہ ختم ہو چکی تھی. وہ جو لسٹ ہے دہشت گردی گلوبل رینکنگ، اس میں آپ 7ویں سے 10ویں نمبر پر چلے گی. پاکستان میں ڈرون حملے ختم ہو گئے تھے. خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر سے پنجاب تک آپ کو امن نظر آتا تھا. انہوں نے کیا دعویٰ کیا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، عمران خان کی حکومت نہیں چل رہی، ہم ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے آئے. تو 6.2% گروتھ کو لے آئے 2% پہ. جو انہیں ملا تھا عمران خان کے دور میں چلتی ہوئی صنعتیں، یہ لوہے کے بھاؤ سرمایہ کاروں نے انڈسٹریاں بیچی، سرمایہ پرتگال، افریقہ اور دبئی شفٹ ہو گیا. 3 شفٹوں میں کام کرنے والا ملک آج آدھے سے زیادہ بے روزگار. تو خط غربت سے نیچے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. بجلی گیس کے بل لوگ ادا کرنے سے پہلے خودکشی کر لیتے ہیں. خوشحال کسان جو تھے، اب آپ کو پتہ ہے گندم یہ خریدتے نہیں، اربوں روپے کی باہر سے گندم منگوا کے کمیشن لے لیتے ہیں. خان کے دور میں تو سندھ طاس کے معاہدے میں پانی بھی چل رہا تھا، بھارت نے پانی نہیں روکا تھا. دہشت گردی بھی ختم ہو چکی تھی. یہاں بغیر جنگ لڑے امن و امان، انتشار اور سول وار کے حالات بنے ہوئے ہیں. سیکورٹی فورسز کی لاشیں گن گن کر یہ تھک گئے ہیں. اتنے ایران کی فوج جنگ میں فوجی نہیں شہید ہوئے جتنے کہ بنا جنگ لڑے اب تک بلوچستان کے پی میں ہو گئے. یہ روز فخر سے کہتے ہیں ہم نے اتنے 40,000 آپریشن کر دیے، 20 دہشت گرد مار دیے. اب آپ دیکھیں 2000 دہشت گرد مارے ہیں، 900 جوان اپنے شہید، 28 خودکش حملے. اتنے آپریشن تھے. تھیٹر میں شاید گائناکالوجسٹ نے آپریشن نہیں کی جتنے انہوں نے آپریشن کیے. وہ تو ہر آپریشن کے بعد ایک بچہ تو نکل آتا ہے، یا کم از کم جڑواں بھی ہو جاتے کہیں. یہاں 40,000 آپریشن کر کے 2000 دہشت، یعنی ایک دہشت گرد کے لیے انہیں 20 آپریشن کرنے پڑتے ہیں. عمران خان نے اپنے دور میں احتجاج کا حق دیا، جمہوریت چلنے دی. انہوں نے 26 نومبر ثانیہ مرید کے کوٹلی، بیٹھک، آزاد کشمیر، یہاں لوگوں کے سروں میں گولیاں مار دی. اب ان کا یہ ایک ہی دعویٰ تھا کہ ہم لاتے ہیں، ہم اقتدار چلاتے ہیں، آپ چلا کے دکھاؤ. پھر سسٹم تو پھر کلیپس ہے، تو لوگوں نے مذاق اڑانا ہے. اب انہیں اس وقت شرم آ رہی ہے، یہ ایک دوسرے کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، کبھی علیم خان کو، کبھی محسن نقوی کو، کبھی خواجہ آصف کو، کبھی ایک دوسرے کو نسل در نسل بوٹ کے تسموں کے تانے دے رہے ہیں. اقتدار میں لائے ہوئے ایک دوسرے پر سیدھے ہوئے ہیں اس وقت. لیکن پتہ ان سب کو ہے کہ مسائل کا صرف حل ایک ہے کہ جب تک فیلڈ مارشل عوام کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، اس وقت تک یہ لفظی 2 نمبری اور یہ نورا کشتی کام نہیں آئے گی. تو معاملہ اب جانا صرف فیصلہ کن مراحل کی طرف ہے، کیونکہ اگست شروع ہو گئے. اب 2-3 دن رہ گئے ہیں 5 اگست میں، اور دعا اللہ سے کریں کہ یہ بہتری کی طرف جائے. کسی بھی معاملے کا حل عوام کے احتجاج کے بعد آخر میں مذاکرات پہ آتا ہے، اور اگر یہ اس سے پہلے بات مان لیں عوام کی تو معاملہ ختم ہو جائے گا. انہیں ختم کرنا چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے. لیکن اقتدار کی جنگ ہے، اب دیکھیں کہ اس میں معاملہ کس طرف جاتا ہے. ہوس کی جنگ ہے، یہ لالچ کی جنگ ہے. اللہ ان کو عقل دے اور پاکستان پر یہ رحم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلا تک اجازت دیں. اللہ حافظ.